अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए 5 एक्सक्लूसिव खबरें हैं। पांचों खबरों की अपनी जगह बड़ी अहमियत है। आपको पता ही जो मुल्क में सूरत हाल है, हर आधे घंटे बाद, हर 20 मिनट के बाद एक नई खबर अपडेट हो जाती है। तो हमारा फिर काम है कि आप नाज़रीन को इन तमाम तर जो पेश रफ्त है इससे आगाह रखें। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और मैं बल्कि उल्टा इस्तीफ़ा लूँगा। मैं हुकूमत छोड़ने पर तैयार हूँ लेकिन इस्तीफ़ा देने पर तैयार नहीं हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आज सहाफ़ियों की एक मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, उस ऑफिस के अंदर होने वाली मुलाकात की एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर आज उसी मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों को यह भी बताया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर से कि इस मुल्क का मालिक असल में कौन है। और इसके बाद फिर हम आपको एक खबर बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज दिन को ही ये ऐलान किया था कि वो किसी इत्तेहादी से और वो किसी अपनी पार्टी के मुनर्रिफ रुकन से अब रब्ता नहीं करेंगे। लेकिन फिर वो खान साहब भी क्या, जो यू टर्न न लें, उन्होंने फिर यू टर्न लिया और 2 घंटे के अंदर अंदर अपने एक वफ्द को MQM से मिलने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस में भेज दिया। इस पर आपको बताएंगे कि अंदर से उनको जवाब क्या मिला MQM की तरफ से। और फिर जनाब एक और एक्सक्लूसिव खबर है, वो ये है कि अपोजिशन ने जो अपने अरकान कौमी असम्बली हैं जो तहरीक अदम एतमाद के लिए, उनको कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि उनको ये भी तो खतरा है ना कि कोई केसेस वेसेस बन जाते हैं, कोई गिरफ्तारी हो जाती है, तो उन जो अपोजिशन के अपने अरकान असम्बली हैं उनको कहाँ पे रखा गया, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी वो कहते हैं कि अपनी रुखसती की तैयारी शुरू कर दी है। रुखसती की तैयारियों के दौरान वो कुछ ऐसे काम करके जा रहे हैं जिससे उनके ऊपर बहुत बड़े शुबहात खड़े हो रहे हैं। वो क्या मामलात हैं, इस पे आपसे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज तो सारी खबरें इतनी इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आ रही कि बंदा कौन सी खबर पहले करे और कौन सी बाद में करे। खैर, पहले हम आते हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उनको अपने ऑफिस में आज दोपहर को मुलाकात के लिए बुलाया था। 2:30 बजे का टाइम था। 2:40 पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपने ऑफिस में आए और ये मुलाकात जो है उनकी तकरीबन 40 मिनट जारी रही। इस मुलाकात में वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान भी मौजूद थे। वहाँ पर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से सवाल और जवाब शुरू हुए सहाफ़ियों के, पहले तो अटॉर्नी जनरल ने उनको तमाम सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग दी जो कि सदारती रेफरेंस भेजा गया है आइन के उस आर्टिकल की तशरीह करने के लिए जो हॉर्स ट्रेडिंग से, सॉरी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहना चाहिए, जो कि फ्लोर क्रॉसिंग से मुतल्लिक है। उस पर उन्होंने पहले एक ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग के बाद फिर जो है सवाल जवाब का सिलसिला हुआ और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस्तीफ़ा दूंगा नहीं, मैं इस्तीफ़ा लूँगा। अब समझ नहीं आती कि हुकूमत में तो खान साहब हैं तो इस्तीफ़ा, चलें इनसे कोई मांगता है इस्तीफ़ा तो फिर तो कोई बात है कि जी ये तो प्राइम मिनिस्टर से, इसलिए इनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। लेकिन इन्होंने किससे इस्तीफ़ा लेने की बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अपोजिशन तो अपोजिशन में, वो तो हुकूमत में है नहीं। बहरहाल उन्होंने ये कहा जनाब मैं हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और उनकी गुफ्तगू से इस बात का जो बज़ाहिर मतलब निकलता है वो तो ये निकलता है कि वो तहरीक अदम एतमाद को फेस करेंगे, लेकिन अगर वो फेस ही करना चाहते हैं तो वो फिर समझ नहीं आती कि भाग क्यों रहे हैं। वो आइन को एक तरफ रख के आइनी मुद्दत जो है उसकी असम्बली के इजलास बुलाने की, उसको बुलाने के लिए राज़ी नहीं हैं और इन चीज़ों को लिंगर ऑन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वो उसको फेस नहीं करे, लेकिन जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उसके बिल्कुल उलट करें। खैर, उनकी मर्जी है जी, जंगल के बादशाह हैं, वो जो चाहें कह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी मैं क्यों इस्तीफ़ा दूँ और उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को सियासत का 12वां खिलाड़ी करार दिया और शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी उन्होंने जिसे कहते हैं बिलो द बेल्ट अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, उन्होंने एक अहम हमारी खबर की तस्दीक की। आपको याद होगा अगर आप हमारा ये चैनल रोज़ाना देखते हैं तो कि गुज़श्ता हफ्ते वाले दिन इस चैनल पे इसी प्रोग्राम में मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि चौधरी निसार अली खान की बनी गाला में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुलाकात हुई है और बड़े लोगों ने इसकी तरदीदें शीदें भी की। कुछ लोगों ने मेरी ही खबर को आगे बढ़ाया क्योंकि जब ये खबर हमने दी उससे पहले ये खबर किसी ने नहीं दी थी। हमने एक्सक्लूसिव ये स्टोरी ब्रेक की थी और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में इस चीज़ को तस्लीम किया कि उनकी चौधरी निसार अली खान से एक मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि जनाब मेरा चौधरी निसार से 50 साल का ताल्लुक़ है और मेरी उनसे बहुत गहरी दोस्ती है। ये बड़ा अहम इंकशाफ किया
کیا تعلق والا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف سے ایک دوسرے کے واقف ہیں، لیکن گہری دوستی والی بات خان صاحب نے آج انکشاف کیا ہے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس ملاقات کا جو ہے وہ نیٹ رزلٹ کیا نکلا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی چودھری نثار صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، وہ مجھے بتائیں گے. یعنی کہ چودھری نثار صاحب نے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی یقین دانی واضح طور پہ نہیں کرائی جو اس ملاقات کے بعد کو خان صاحب کو اس حوالے سے کوئی بات کر سکتے. پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک بڑی اہم بات کی اور انہوں نے جناب فوج کی تعریف کی، پاکستان کی فوج کی، اور کہا ان کا جی فوج نہ ہوتی تو یہ ملک 3 ٹکڑے ہو چکا ہوتا، اور پھر فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، فوج کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ خان صاحب کو اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو سوشل میڈیا کے پر ایک مسلسل ٹرولنگ ہوتی اداروں کے سربراہوں کے خلاف اور مختلف قسم کی نازیبہ گفتگو کی جاتی. ان کے اپنے اراکین اسمبلی کر رہی تھی وہ خاتون نے، انہوں نے کی، اور کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں جو خاصی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ قابل اعتراض تھیں. تو اس پر شاید ان کو یہ ضرورت پڑی کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو کلیئر کریں. تو انہوں نے یہ بات بھی کی. پھر انہوں نے کہا جناب ہر حکمران سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، جسے وزیر نہ بناؤ وہ ناراض ہو جاتا ہے، میں تو آخری بال تک لڑوں گا. اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں 27 کو جو ان کا جلسہ ہے پی ٹی آئی کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، انہوں نے کہا جی میں 27 کو ایک سرپرائز دوں گا. اور پھر انہوں نے مزید اس معاملے میں سسپینس کو آگے بڑھایا اور ان کا کہا کہ جی ہمارے بندے توڑنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور اگر میں بندے توڑوں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے 2 مواقع پہ 2 رقوم کا ذکر کیا. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری 15 ارب کی گیم ہے، میں 15 ارب روپے خرچ کر دوں تو میں تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا سکتا ہوں. یا پھر دوسری بار انہوں نے کہا کہ 25 ارب کی گیم ہے. یہ بہرحال پہلے انہوں نے 25 ارب کا کہا اور پھر اس کو یہ کہا. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. جس دن تحریک عدم اعتماد پہ یہ گنتی ہوگی اس دن پتہ چلے گا اپوزیشن کو کہ ان کے کون کون سے بندے ساتھ نہیں ہیں. بہرحال وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی اور وہاں پہ میں اس حوالے سے ایک ایکسکلوزیو بات ہے کہ جو اس میٹنگ میں ایک بات کہی گئی وہ ان کے آفس کے بیچ میں یہ کہی گئی اور بتایا گیا صحافیوں کو کہ جی اس ملک کا اصل مالک کون ہے اور وہ کس نے کیا بات کی، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اب ہم دوسری خبر پہ آتے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پھر ایک یو ٹرن لیا. یو ٹرن نے یوں لیا کہ آج دن کو انہوں نے اپنی جو پارلیمانی کمیٹی تھی، تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی تھی، اس کا ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جب ان کو یہ رپورٹ دی گئی کہ جی اتحادی بھی نہیں مان رہے اور منرف ارکان بھی نہیں مانگ رہے، تو انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گئی، اب ہم نے کسی کو نہیں منانا، اب ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن ان کی یہ بات کرنے کے 2 گھنٹے کے بعد ہی 3 افراد جناب گئے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں. ان 3 افراد میں ایک اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، اگرچہ کہ ان کا جانا کسی بھی سیاسی سرگرمی کے اندر ملوث ہونا ان کے منصب کے منافی ہے، اور جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اور آئینی مدت کے اندر دیے گئے وقت کے مطابق انہوں نے اجلاس نہیں طلب کیا. اور وہ پھر جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو انہوں نے ایک پارٹی کارکن کی طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹس بھی کی. اور اس وقت بھی وہ جو سیاسی سرگرمیاں حکومت کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ جو کی جا رہی ہیں، اسد کیسر صاحب کسی قسم کی لگی لپٹی رکھے بغیر آئین اور قانون کو ایک طرف ڈالتے ہیں، وہ آگے اور پیش ہیں. اب پتہ نہیں یہ بنانا ریپبلک کی ہو سکتی ہے ایسی جہاں پر کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. بہرحال گئے اسد کیسر صاحب اور ان کے ساتھ پرویز خٹک صاحب تھے اور اسد عمر صاحب تھے، اور وہاں پہ انہوں نے خالد مقبول صدیقی سے اور ایم کیو ایم کے دیگر لوگوں سے ملاقات کی پارلیمنٹ لاجز میں. وہاں پر گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے کہا کہ جی آپ جو بھی آپ کے مطالبات ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اس وقت مشکل میں اور آپ ہمارے اتحادی ہیں اور اس مشکل وقت میں آپ حکومت کا ساتھ نہ چھوڑیں. جس کے جواب میں ایم کیو ایم کے اراکین نے مبینہ طور پہ ان کو یہ کہا، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کہا جی 3.5 سال سے تو آپ نے ہمارے پارٹی کے دفاتر تک نہیں کھولنے دیے، ایک آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ایک آپ نے اپنی زبان نہیں پوری کی، تو ہم آپ کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں. اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم نے ان کو جو ہے وہ مکمل طور پہ مسترد کر دیا. اناؤنسمنٹ جو کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو آج کی میٹنگ تھی وہ جو انہوں نے پہلے اعلان کیا ہم کسی کو نہیں منائیں گے، اب بہت ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ یوٹر لیا، دوبارہ بندے اپنے بھیجے، لیکن ان کو ایک بار پھر ایم کیو ایم کی طرف سے انکار ہو گیا. تیسری خبر کی طرف آتے ہیں جناب کہ ایک صورتحال تو ایسی ہے، حکومت جب تحریک عدم اعتماد اور حکومت ہر حربہ استعمال کرنے پہ تلی ہوئی، اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کر کے اجلاس آگے لے جا سکتے ہیں، معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جا سکتے ہیں، اور وہ تحریک عدم اعتماد کو فیس کرنے کے بجائے وہ مزید آگے بڑھیں، اپنے پارٹی کے اراکین کو اگر گالم گلوچ کی جا سکتی ہے، ان پہ الزامات عائد کی جا سکتے ہیں، ان کو سوشل بائیکاٹس کی بار بار کالیں دی جا سکتی ہیں، سندھ ہاؤس میں حملہ کیا جا سکتا ہے، تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان اپوزیشن کے اراکین کو حفاظت کے نقطہ نظر سے کہاں رکھا گیا ہے، یہ اب ہم نے اس بارے میں جب کچھ کام کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اپوزیشن کے جتنے بھی اراکین اسمبلی چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں،
چاہے وہ دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے، ان کو جناب ایک سختی سے ہدایت کی گئی ہے اپوزیشن کی جو مشترکہ قیادت ہے اس کی طرف سے کہ جی وہ ریڈ زون جو اسلام آباد کے اندر ہے اس کی حدود سے وہ باہر نہیں جائیں گے، یعنی کہ انہوں نے اپنی رہائش ریڈ زون کے اندر ہی رکھنی ہے، کیونکہ ریڈ زون ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر حکومت کی طرف سے یا کوئی حکومتی ایجنسی کو، پولیس کو یا FI اگر کسی رکن کو کے ساتھ کچھ گڑبڑ کرنے کی مبینہ طور پہ کوشش کرتی ہے تو پھر وہ ایک شور مچ جاتا ہے اور ایک وہ چیز بڑی اوپن ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ اپوزیشن کے اراکین جو ہیں وہ اس ریڈ زون کے اندر ہی رہیں۔ اس ریڈ زون کے اندر کو پتہ لگے گی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ G6 اور F6 میں نجی گھروں میں موجود ہیں اپوزیشن کے کوئی لوگ، اور پھر کچھ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میریٹ ہوٹل میں موجود ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سرینا ہوٹل میں موجود ہیں۔ لیکن یہ جتنا بھی سرکل ہے یہ اسلام آباد کے ریڈ زون کا سرکل ہے، اسلام آباد کا وہ ایریا جو ریڈ زون کے اس کے اندر آتا ہے جہاں پہ تمام تر اہم ترین سرکاری عمارات اور رہائش گاہیں ہیں، وہیں پر یہ موجود ہے اور ان کو یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس وقت وہ تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ اب ہم اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جی، ایکسکلوزیو خبر ہے یہ بھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہ چونکہ وہ ان کو نظر آ گیا نا کہ جناب یہ کہانی تو اب ختم ہے، تو وہ پھر اپنی تیاریاں تو کر رہے ہیں کہ وہ بندہ ڈرا ہوا بھی ہوتا ہے کہ یار کو پتہ نہیں میری کون کون سی چیزیں ہیں، ویسے تو پتہ نہیں ان کے اوپر کوئی اور الزام لگاتا تو ہم یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی الزام ان پہ کرپشن کا درست ہے یا نہیں، الزام تو لگتے رہتے ہیں، لیکن جو آج وزیر اعلیٰ کی طرف سے کام کیا گیا وہ پھر جو ہے وہ شکوک و شبہات کو مزید تقویت دیتا ہے۔ وہ کام یہ کیا گیا کہ جی 5 کلب روڈ اور 7 کلب روڈ 2 رہائش گاہیں تھی سرکاری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی، ان دونوں رہائش گاہوں سے 2 ٹرک سامان کے جو نہیں ہے وہ نکال کے ان کی ذاتی رہائش گاہ پہ بھیجے گئے ہیں۔ ان ٹرکوں کے علاوہ جو وہاں پر کام کیے گئے وہ بڑے مشکوک ہیں جی۔ ایک تو انہوں نے جو عثمان بزدار صاحب کے لوگ تھے انہوں نے ان سرکاری رہائش گاہوں کے اندر جو CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں ان کی تمام تر فوٹیج کو انہوں نے ڈیلیٹ کیا ہے، اور وہ فوٹیج ڈیلیٹ اس کا کوئی بیک اپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ان تمام کیمروں کی فوٹیجز کو ڈیلیٹ کیا جو کہ ایک انتہائی مشکوک معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو سرکاری کمپیوٹرز ہیں ان کی ڈسکیں نکالی ہیں، ان میں سے کچھ کاپی کی ہوں گی کچھ نکالی ہوں گی، اور پھر یہ پتہ چلا کہ جی جو سرکاری افسران کے لیپ ٹاپ تھے وہ لیپ ٹاپ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، جو دوسرے سرکاری افسران کے لیپ ٹاپ تھے، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ ڈاٹا کوئی ایک جگہ پہ نہیں ہوتا، کوئی 7-8 جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ اب سردار عثمان بزدار صاحب کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ جناب یہ چل چلاؤ والا کام ہے، اور سخت گھبرائے ہوئے ہیں کیا سردار عثمان بزدار صاحب اور کیا باقی سارے لوگ، اور اس وقت جو ہے وہ سارا معاملہ انہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ اپنی آئندہ آنے والے معاملات ہیں ان سے جان کیسے بچائی جائے۔ اب تو جیلوں کے بارے میں معلومات لیتے پھر رہے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب، سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وہ ان کو جو پروٹوکول اور سیکورٹی ملے گی وہ بھی انہوں نے ایک سمری کابینہ کو بھیجی ہوئی منظوری کے لیے، جسے لگتا ہے کہ چل چلاؤ۔ اچھا وہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں بڑی دلچسپ کہ وہ اس ملک کا مالک کون ہے۔ جب وزیر اعظم پاکستان ملاقات کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ تو سپریم کورٹ کے رپورٹرز کے ساتھ آج دن کو، تو وہاں پر جہاں پر ان سے بہت سارے سوالات کیے کہ وہاں پہ ایک بڑا دلچسپ ان سے سوال کیا گیا کہ جناب پرویز مشرف صاحب کو بھی پاکستان کے اندر سے عدالتوں سے سزا ہوئی ہے، وہ پاکستان سے مفرور ہیں، آپ باقی لوگوں کے تو کہتے ہیں ہم ان کو لائیں گے اور کوشش بھی کرتے ہیں، تو پرویز مشرف صاحب کو آپ کیوں نہیں لائیں گے؟ تو جس کا جواب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گول مول دیا، اور کچھ ایسے کہتے دیکھیں فوج کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، فوج ملک کے لیے بڑی اس قسم کی باتیں انہوں نے کی، یعنی کہ وہ سوال سے پہلو بچا گئے۔ لیکن وہاں پہ موجود تھے فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی دلچسپ فقرہ کہا، انہوں نے کہا کہ جناب وہ ان کو کون لا سکتا ہے جی، وہ ان کو لانے لے جانے کا مسئلہ ہی کون نہیں، وہ تو اس ملک کے مالک ہیں۔ سو فواد چودھری صاحب نے یہ وزیر اعظم کی موجودگی میں صحافیوں کو یہ بتایا کہ اس ملک کا مالک کون ہے جناب پرویز مشرف صاحب ہیں۔ یہ جو اب آگے مزید وضاحت تو فواد چودھری صاحب کر سکتے ہیں کہ پرویز مشرف سے مراد ان کی ایک شخص ہے یا کہ اور بہت ساری شخصیات اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال یہ آج تک کی اب تک کی جو تازہ ترین پاکستان کی سیاسی میدان سے خبریں تھیں، اور تقریباً یہ ساری ایکسکلوزیو تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔